अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अस्सर और मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग्स पे वेलकम कहते हैं। एक मरतबा आपके सामने फिर से हाज़िर हुए हैं पिछले 24 घंटे की खबरों के साथ, और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के अंदर जनाब क्या-क्या डेवलपमेंट्स होने वाली है। कल का जो दिन था जनाब खबरों के हवाले से बड़ा ही गर्म था, और स्पेशली पीटीआई की खबरों के हवाले से बड़ा ही गर्म था। आपको पता है मामला चल रहा है इमरान खान साहब की आज की बेनाई के हवाले से। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद जनाब फिर पीटीआई धरने के अंदर बैठ जाती है। केपीके हाउस इस्लामाबाद में धरना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जनाब आपको बताते चले कि फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जनाब धरना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो भी कहानी अलग से आ रही है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जनाब धरना जब दिया गया तो बाहर से दरवाज़ों को ताले मार दिए गए, और उन्होंने कैसे दे अपना गुजारा किया, जो कि अंदर बंद हो गए थे, मैसूर होकर रह गए थे। वो सारा आप सोशल मीडिया देखते हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल्स मज़ीद मिल जाती है। लेकिन मैं आपको स्पेशली रात के हवाले से बताना चाहूँगा कि अलीमीन गंडापुर साहब ने 3-4 इंटरव्यू दिए हैं। उन इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने बड़े-बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। मैं आज इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, एग्ज़ैक्टली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बोला, एग्ज़ैक्टली मैं उन्हीं को कोट करूँगा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उनके अंदर गए, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा एम न्यूज़ के ऊपर एक साफ़िया मखदूम शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसके बाद जनाब शेर मरवा साहब ने उसकी तस्दीक की। ये सारी डिटेल्स जनाब आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब। समा न्यूज़ के सहाफ़ी नदीम मलिक साहब, उनका शो है नदीम मलिक लाइव। उसके साथ जनाब गुफ्तगू करते हुए अलीमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि हमारे लिए निहायत ही शर्म की बात है कि आज हमारा प्रेशर इतना कम हो चुका है कि इमरान खान की रिहाई से हम शुरू हुए और अब मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि पीटीआई का प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो चुका है, और बात जब स्टार्ट होती जनाब हमने इमरान खान साहब को छुड़वाना है, जबकि आप इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं कर पा रहे, आपका ज़ीरो प्रेशर हो चुका है। और इस बात को अलीमीन गंडापुर साहब, जो कि साबिक वज़ीर केपीके है, वो भी तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से हैरानकुन इंकशाफ किया कि मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हो जाए, उतनी कोशिश उन सब में से किसी ने भी नहीं की। वो वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने भी खान के लिए बोला है। अब ये अजीब सा इंकशाफ है कि मोहसिन नकवी, जिसको पीटीआई स्पेशली इमरान खान साहब अपना दुश्मन समझते हैं, बड़ा अज़ली दुश्मन समझते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि जनाब जब मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बने थे तो तब भी वो कहते हैं जितना हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जो कुछ हुआ, जो पीटीआई के साथ हुआ, वो सारा मोहसिन नकवी ने कराया। तो पीटीआई का तो ख्याल मोहसिन नकवी के हवाले से कोई अच्छा है नहीं, कोई उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा इस हवाले से है नहीं। लेकिन अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ही वो वाहिद आदमी है जिन्होंने जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सबसे ज्यादा कोशिश की, इवन पीटीआई की लीडरशिप से भी ज्यादा। आगे मजीद कहते हैं कि मोहसिन नकवी वो वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के साथ मिला और उसने जनाब ये गुफ्तगू की कि जनाब आप इमरान खान साहब को रिहा करें। आगे जनाब कहते हैं कि इमरान खान साहब को झूठी रिपोर्टें दी गई। खुदा की कसम डी चौक पर 15 बंदे भी नहीं थे, और खान को रिपोर्ट दी गई कि 1.5 लाख आदमी है। अब अलीमीन गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि जनाब जब 26 नवंबर का एहतजाज हुआ वहां पर कम बंदे थे, लेकिन उनको ये रिपोर्ट दे देगी कि जनाब 1.5 लाख बंदे आए थे। ये क्या बात हुई? मतलब अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जनाब 1.5 लाख बंदों की रिपोर्ट दी गई खान साहब को, जनाब आपने कॉल दी थी तो 1.5 लाख बंदा जनाब आ गया। ये तो धोखा और गुमराह करने वाली बात है। एहतजाज के दौरान फैसले की तब्दीली पर उन्होंने वाज़ेह किया कि खान साहब ने कहा था कि संजानी पर रुक जाओ, लेकिन बुशे में भी ने कहा कि नहीं रुकना और आगे जाना है। हमने खान साहब की बात ना मानकर ज्यादती की है। आखिर में उन्होंने अपनी ही पार्टी के बाज़ लोगों को बद्दुआ देते हुए कहा कि जिसने भी बदनीयती की है अल्लाह उसे ऐसी दौलत में डाले कि उस जहान में ज़लील हो, क्योंकि कुछ लोग अपनी अना और ज़ाती फ़ायदे के इस बदले इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे हम भी तो यही कहते हैं कि जनाब इमरान खान को कुछ लोग पीटीआई के अंदर ऐसे मौजूद हैं एज ए प्रोडक्ट जनाब आवाम के अंदर सेल कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब अलीमीन गंडापुर साहब ने एक और भी इंटरव्यू दिया। अब उस इंटरव्यू के अंदर कुछ और बातें की। वो कहते हैं कि हुकूमत में उन्होंने सख्त तनकीद की। वो कहते हैं कि उन्होंने जो एक ट्रस्ट डेफिसिट खुद पैदा किया कि जब पहले ये खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए ले गए तो बताया ही नहीं, फिर ऑफिशियल रिपोर्ट दी कि आँख ठीक होगी, लेकिन जब सलमान सफदर साहब मिले तो पता चला कि वो 25% तक डैमेज हो चुकी है। इन्होंने झूठ बोला है, इसलिए अब इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मोहसिन नकवी और हुकूमत के हवाले से दो टक बात की कि इमरान खान से क्यों नहीं मिलाते।
عمران خان سے ملوا دیں، وہ خود کہہ دے گا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، کتنا ٹھیک ہوں، مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں ان پر بالکل ٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل پرفیکٹلی ٹھیک کی ہے علی بن گنڈا پور صاحب نے کہ حکومت ٹرسٹ تو کھو چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی ایک اپوزیشن پارٹی ہے، اگر وہ ٹرسٹ کھو رہی ہے تو ان کا بنتا ہے ٹرسٹ کھونا، کیونکہ وہ آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے۔ لیکن صرف آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ آپ کا ٹرسٹ نہیں کر رہی، بلکہ ایون میڈیا بھی آپ کا ٹرسٹ نہیں کر پا رہا۔ میڈیا کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ جناب آپ جو بات کر رہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یا کوئی اور وزیر آگے یا کوئی حکومتی اور عہدیدار آ کے وہ یہ کہہ رہے کہ جناب او گل غلط سی، اے گل جی میں کہہ رہا اے گل صحیح ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو وزراء حضرات آج یہ کہہ رہے کوئی ڈیل یا کوئی ڈھیل نہیں ہو رہی ہے، کچھ دنوں بعد یہ آپ کو کہتے ملیں گے کہ جناب ڈھیل تو واقعی ہی ہو رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ان وزراء کے پلے اور ان وزراء کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، پیچھے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ آپ اس کے علاوہ جناب شیر فضل مروت صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے ایک پروگرام کے اندر، تو وہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علی امین خان نے ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو میں باتیں کی، ندیم ملک کی بات ہو رہی ہے، ان میں بہت ساری باتوں اور مواقع میں گواہ رہا ہوں جن افراد کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ یہی پی جی آئی میں وتیرہ رہا ہے کہ بانی کے سامنے جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنا مقام اس طرح باتوں سے پیدا کر کے دوسروں کو گراتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ عموماً بانی کو جس طرح کی باتیں بتائی جاتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ جناب پورا پاکستان نکلنے کو بے تاب ہے اور گلا بھر رہا ہے، جبکہ اگر 30,000 لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ بتائے جاتے تھے۔ علی امیر خان جب وزیر اعلیٰ تھے اور ہر جگہ ہزاروں لاکھوں لوگ لاتے رہے، لیکن انہیں سازشوں کے ذریعے ہٹائے گئے اور اب وہ سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو اپنا اور خان صاحب کا نقصان کیا ہے وہ کٹل حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں 80% فیصلے بشرا بی بی اور مراد سید کی سفارش پر ہوتے ہیں۔ اب علی امیر شیر البرما صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر 80% جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بشرا بی بی اور مراد سید کی سفارش پر ہوتے ہیں، اور بقایا 8 سے 10% علیمہ خانم صاحبہ بی بی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور صرف 5% فیصلے جناب میرٹ پر ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل فیصلہ سازی ہے، اور اب خان بیسیکلی انہی کا اسیر ہے۔ علی امیر خان صاحب میں کہ جب آخری ملاقات خان صاحب سے ہوئی تو انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ اگر ہم دوبارہ لوگوں کو لائیں گے دوبارہ خون ریزی ہوگی، لہٰذا یہ کام شاید مجھ سے نہیں ہو سکتا، جس کے بعد انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا۔ اب پارٹی میں جو اختلافات تھے وہ دشمن میں بدل چکے ہیں۔ خان بھی اگر چاہے تو اب یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے اور پارٹی انتشار کا جناب شکار ہے۔ شیر البرما صاحب بھی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ باقاعدہ دشمنیوں کے اندر جناب بدل چکے ہیں۔ اب اگر خان صاحب بھی چاہے تو یہ اختلافات جناب بالکل بھی وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا جناب شیر افضل مروت صاحب کا اس حوالے سے جو کہ پارٹی میں اندر لڑائیاں چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایم نیوز کے ایک صحافی مخدوم شہاب الدین صاحب کو بھی ایک انٹرویو دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دھرنے کا بنیادی مقصد 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا۔ 4 مہینے سے ملاقاتیں بند ہیں اور اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ 85% کام نہیں کر رہی ہے، جو ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جب تک عمران خان خود ملاقات کر کے یہ نہیں بتاتے کہ وہ ٹھیک ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ پچھلے 4 مہینوں میں ہمارا پریشر کم ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری میں کسی اور پر نہیں بلکہ خود پر بھی ڈالتا ہوں۔ پارٹی اس وقت لیڈر لیس محسوس ہو رہی ہے اور جب تک ہم دوبارہ زوردار پریشر بلڈ اپ نہیں کریں گے یہ حکومت ہماری بات نہیں مانے گی۔ خان صاحب کو چھڑوانا ہے تو مضبوطی دکھانی ہوگی۔ جہاں تک عمران ریاض خان صاحب کی بات ہے تو انہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود 11 دفعہ جیل گیا لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ جناب عمران ریاض صاحب جو کہ پاکستان کے اندر موجود رہی ہے اور پی ٹی آئی کی سائیڈ لیتے نظر آتے ہیں، وہ کہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب آپ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جناب اڈیالہ جیل نہیں جاتے، آپ ملاقات کرنے نہیں جاتے، تو جناب کو میں بتاتا چلوں کہ میں 11 مرتبہ جیل چلا گیا ہوں لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران ریاض صاحب جب یہ باب انتظامیہ نہ ملنے دے تو وزیر اعلیٰ بھی نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کو اب یہ بات سمجھ آ گئی تو اپنی غلطی مان لیا کریں، یہ مت سمجھا کریں کہ جو آپ نے کہہ دیا وہی سچ ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور ہر بندے کو ماننی چاہیے
تاکہ باپ آگے بڑھے۔ مجھ سے زیادہ نقصان کسی کا نہیں ہوا، کیونکہ خان صاحب تک میری غلط بریفنگ جاتی رہی، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں کہ کم از کم اس وقت ملاقاتیں تو ہو رہی تھی۔ اب تو وہ بھی بند ہے۔ شہباز شریف کو چاہیے کہ ظرف دکھائے اور خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائے۔ یہ کہہ رہا تھا جناب علی امیر گنڈا پور صاحب کا مخدوم شہاب الدین صاحب کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا دیکھیں کس طرح کی بدقسمتی ہے عمران خان صاحب کی، کہ ان کی وہ جیل کے اندر بیٹھے آلموسٹ 2 سال ہونے والے ہیں، وہ جیل کے اندر تکلیف برداشت کر رہے ہیں، وہ کتنے سٹریس میں ہو گئے، اور وہ بزرگ آدمی ہے۔ جیل کے اندر جتنی بھی سہولیات دے دی جائے نا، تو جیل بھائی جیل ہوتی ہے، جیل نہ جیل ہوتی ہے۔ جیل آپ کو کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، تو جیل محسوس ہوتی ہے۔ جیل آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب کتنے آئے ہو سونے؟ جیل آپ سے پوچھا کرتی ہے۔ اور کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں جناب فرسٹ کلاس جیل ہے، سب چیز، مرغے مل رہے ہیں، دیسی ککڑ پھاڑے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ پھر وہاں رہے، آپ کو ہر چیز کی سہولیات دے دیتے ہیں۔ آزادی سے بڑی نعمت جناب کوئی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ذرا بدقسمتی دیکھیں، وہ جیل میں ہے، 74 سال ان کی عمر ہونے والی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کیسی بدقسمتی ہے کہ ان کو چھڑوانے والی ان کی پارٹی کے لوگ وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس حد تک گندے طریقے سے لڑ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو عمران خان صاحب پریورٹی نہیں رہے ان لوگوں کی، کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں عمران خان صاحب اب ان کی پریورٹی رہے نہیں ہے۔ باقی اللہ بہتری کرے عمران خان صاحب کے لیے، اللہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی ذرا عقل نصیب ہو۔ اس کے علاوہ جناب افتخار ولی صاحب ہے جو کہ کوارڈینیٹر وزیر اعظم ہے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے ایئر نیوز کے اوپر، وہ مالک صاحب کے شو کے اندر، وہ وہاں پر انہوں نے ایک اہم خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اگلے 5 سے 7 دنوں میں بانی پی جی آئی عمران خان کو بہترین طبی ادارے اور مستند ڈاکٹر سے جناب دکھایا جائے گا۔ یہ کہہ رہا تھا جناب اختیار ولی خان صاحب تھا، جو کہ کوارڈینیٹر ہے پرائم منسٹر اور پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے۔ وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو جلد ہسپتال منتقل کیا جائے، اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی جائے جناب، عمران خان صاحب جس ڈاکٹر سے کہے، ان کا پرسنل فزیشین ہوتا ہے۔ ایک بندہ اس کا ڈاکٹر ہے، وہ 30 سال سے اس کو ٹیکل کر رہا ہے، وہ اس کی صحت کے بارے میں زیادہ جان سکتا ہے۔ تو آپ ان کے جو پرسنل فزیشین ہے ڈاکٹر عاصم ہے، عاصم یوسف ہے، آئی تھنک ان کا نام ہے، ان سے جناب ان کو علاج کرایا جائے، ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں جناب حکومت بالکل رہے۔ اس کے علاوہ جناب سلمان صدر صاحب نے پریس بریفنگ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ابوشا بیوی کی قانونی مقدمات میں نمائندگی کرتے ہوئے مجھے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، جب مختصر دورانیے میں 300 سے زائد مقدمات کا مقابلہ کیا جائے، چاہے وہ عدت کھڑکا ہو، سائفر ہو، نومئی ہو یا توشہ خانہ، اور آپ 73 سال کی عمر میں ان تمام کیسز کو لڑنے کا فیصلہ کریں تو یہ ایک ناممکن بات تھی۔ اس لیے عمران خان نے وہ کر دکھایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میچ جیتنے کے لیے 2-3 رنز رہ جائے تو امپائرز کہتے ہیں کہ ہم فیلڈ سے ہی باہر ہیں اور اسٹیڈیم آپ کے لیے دستیاب ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میری نظر میں نان فنکشنل ہو چکی ہے، وہاں نہ بارش ہے نہ طوفان، پھر بھی ججز کام نہیں کر رہے اور سماعت نہیں دے رہے۔ انصاف قسطوں میں نہیں ہوتا کہ اس ہفتے القادر کیس لی جائے اور پھر کبھی آنا تو شخانہ کی بات ہوگی، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیسز کو کرب کر کے ایک ہی دن میں لگایا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا ہے کہ میری میڈیکل گراؤنڈز پر کیسز نہیں لڑنے بلکہ میرٹس پر لڑنے ہیں، لیکن اب ان کی جو تشویشناک میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ خود اپنی زبان بول رہی ہے اور اس پر اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ لہٰذا ابھرتی ہوئی طبی صورتحال کے پیش نظر ہماری عدالتوں سے پہلی درخواست یہی ہے کہ اسی ہفتے ان کے تمام مقدمات لگائے جائے تاکہ انہیں وہ بنیادی حق مل سکے جس کی ضمانت جناب آئین دیتا ہے۔ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جناب عمران خان کا پاکستان کے لیڈر ہے، اب ان کا جو علاج معالجہ ہے ان کے پرسنل فزیشین سے کرانا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے حکومت کو فل عمران خان صاحب کو سپورٹ جناب کرنا چاہیے۔ حکومت جناب بازی کے قصے بھی کھول رہی ہے، جیسے مریم نواز صاحبہ نے ریسنٹلی تقریر کیا اور انہیں عمران خان صاحب کے کلپ بھی چلائے۔ وہ کہ ایک عجیب بات تھی کہ میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جناب عمران خان صاحب کی کلپ چلا سکتے ہیں، لیکن مریم نواز اگر چاہے تو وہ چلوا سکتی ہے۔ شاید یہ بھی کوئی ایک اشارہ ہو کہ جناب کوئی ڈیل جو ہے وہ دی جا رہی ہو، ایک اشارے جو ہے وہ سامنے ضرور آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ملک کے معاملات جو ہے وہ بالکل حل ہو جانے چاہیے۔ انشاءاللہ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔